यूनिवर्सल लॉजिक में खुशामदीद। यहाँ हम साइंसी कुतुब, बड़े नज़रियात और कायनात के राज सादा, वाज़े और काबिल फ़हम अंदाज में बयान करते हैं। इल्म के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसने, आप कह सकते हैं कि लफ्ज़ ज़हानत को देखने का हमारा अंदाज ही बदल दिया। जी बिल्कुल। ये किताब है डैनियल गोलमैन की मशहूर ज़माना किताब इमोशनल इंटेलिजेंस, और हमने एक सामे की ख़ास दरख्वास्त पर इसका गहराई से जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है। और हमारा मिशन, आप कह लें, ये है कि हम इस किताब के बुनियादी ख़यालात को समझें। जी, और ये समझे कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए शायद हमारा आईक्यू इतना अहम नहीं जितना कि हमारा ईक्यू यानी जज्बाती ज़हानत है। बिल्कुल। ये एक मुकम्मल सीरीज़ का पहला हिस्सा है जिसमें हम इस किताब का बाब बबाब जायज़ा लेंगे। जी, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं पार्ट 1, द इमोशनल ब्रेन से। द इमोशनल ब्रेन। इस हिस्से में हम किताब के पहले 2 अबवाब पर बात करेंगे। पहला है व्हाट आर इमोशंस फॉर, यानी हमारे जज्बात का आखिर मकसद क्या है, और दूसरा एनेटमी ऑफ एन इमोशनल हाईजैकिंग, मतलब वो क्या लम्हात होते हैं जब हमारे जज्बात हमारी अक्ल को अगवा कर लेते हैं। वाह! तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि हमारे अंदर ये जज्बात की दुनिया आखिर काम कैसे करती है। जरूर। किताब का आगाज़ एक ऐसी कहानी से होता है जो दिल दहला देती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जी। गैरी और मेरी जेन चैंसी नामी एक जोड़ा अपनी 11 साला बेटी एंड्रिया के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। अच्छा। एंड्रिया दिमागी फालिज की वजह से व्हील चेयर पर थी। अचानक एक हादसा होता है और ट्रेन पटरी से उतरकर दरिया में जा गिरती है। ट्रेन में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था, लेकिन उस जोड़े ने उन्होंने अपनी जान बचाने के बजाय अपनी बेटी को बचाने पर पूरी तवज्जो मरकूज कर दी। यानी अपनी बका की जिबलियत को नज़रअंदाज कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने किसी तरह एंड्रिया को ट्रेन की खिड़की से बाहर निकाला, बचाने वालों के हवाले किया, लेकिन इस कोशिश में वो दोनों खुद डूब गए। ये कहानी जितनी अलमनाक है उतनी ही गहरी भी है। ये जज्बात की असल ताकत और उनके मकसद को समझने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता आगाज है। वो कैसे? देखें, अगर हम खालिस इर्तकाई साइंस की नज़र से देखें तो वालिदैन की ये कुर्बानी सिर्फ अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का एक जरिया था, अपने जीन्स को मुस्तकबिल में मुंतकिल करना। एक हयातियाती मजबूरी आप कह रही हैं? जी, लेकिन अगर हम उस लम्हे में उन वालिदैन के दिल की नज़र से देखें तो ये फैसला साइंस या मंतिक का नहीं था, बल्कि खालिस मोहब्बत का था। खालिस मोहब्बत का, यानी एक गैर मंतिकी फैसला अगर आप अकली तौर पर देखें। बिल्कुल, सरासर गैर मंतकी। लेकिन दिल के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, और यही गोलमैन का मरकजी ख्याल है। अच्छा? कि इंसानी फितरत का वो नज़रिया जो जज्बात की इस बेपनाह ताकत को नज़रअंदाज करता है, वो अधूरा और नाकिस है। याद तक कि हमारी नौ का नाम होमो सेपियंस, यानी सोचने वाली मखलूक, ये भी गुमराह करने लगता है फिर तो। जी, एक तरह से गुमराहकुन है, क्योंकि जिंदगी के बड़े फैसलों और बहरानी लम्हात में हमारी सोच और अक्ल अक्सर पीछे रह जाती है, और हमारे जज्बात ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं। बिल्कुल। जब जज्बात का तूफान उठता है तो बड़ी से बड़ी अक्ल भी बेबस हो जाती है। तो अगर मोहब्बत जैसे जज्बे में इतनी ताकत है कि वो हमें अपनी जान कुर्बान करने पर मजबूर कर सकता है, तो फिर गुस्सा, खौफ, नफरत, जब ये जज्बात काबू से बाहर होते हैं तो क्या होता है? सही सवाल। और मुझे लगता है कि ये हमें किताब के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जिसे गोलमैन इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। जी हाँ, और इसके लिए भी किताब में एक इतनी ही अलमनाक मिसाल है। अच्छा? 14 साला मिचिल्डा क्रैबट्री, उसने अपने वालिदैन को डराने के लिए एक मजाक करने का सोचा। वो घर में एक अलमारी में छुप गई। ठीक है। जब उसके वालिदैन बॉबी और कैथी घर पहुंचे तो वो अचानक बू कहकर अलमारी से बाहर निकली। मसला ये था कि उसके वालिदैन समझ रहे थे कि मिटिल्डा उस रात अपनी सहेली के घर रुकेगी। अच्छा, तो वो उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। घर में आहट सुनकर बॉबी क्रैबट्री ने समझा कि कोई चोर घुस आया है। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुला और एक साया बाहर निकला, उन्होंने बगैर सोचे समझे गोली चला दी। या खुदा, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
गोली सीधी मिटिल्डा की गर्दन में लगी और वो 12 घंटे बाद अस्पताल में दम तोड़ गई। एक बाप ने अपनी ही बेटी को मार दिया, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। तो यहाँ क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक खौफ का लम्हा था? ये खौफ से कहीं ज्यादा था। ये हमारे इर्तिकाई विरसे का एक, आप कह लें, भयानक मुजाहिरा है। इर्तिकाई विरसा मतलब? अपने खानदान को खतरे से बचाने का शदीद खौफ। ये एक ऐसी बुनियादी जिबलत है जो लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है। सही। इसी जिबलत ने बॉबी क्रैबट्री को बंदूक उठाने और गोली चलाने पर मजबूर किया। इस शदीद खौफ के लम्हे में उनके दिमाग ने सोचने समझने की सलाहियत खो दी थी। मतलब उसने पूरी तरह ये जानने से पहले ही रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया कि सामने कौन है। जी, इर्तिकाई साइंसदानों का मानना है कि इस तरह के खुदकार फौरी रद्द-ए-अमल हमारे आसाबी निज़ाम में इसलिए नक्श है क्योंकि ये कभी हमारी बका के लिए ज़रूरी थे, जब झाड़ियों में हल्की सी आहट किसी शिकारी जानवर की हो सकती थी। तो सोचने में वक्त ज़ाया करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। बिल्कुल। यानी हमारा दिमाग आज भी वो पुराना सॉफ्टवेयर चला रहा है जो हमें शेरों से बचाने के लिए बना था, लेकिन अब वही सॉफ्टवेयर ट्रैफिक जाम में एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल यही बात है। आज की जदीद दुनिया में जब हमें जिस्मानी खतरा नहीं होता, तब भी हमारा जज्बाती निज़ाम ऐसे ही रद्द-ए-अमल जाहिर करता है जैसे हमारी जान खतरे में हो। तो इसीलिए गोलमैन कहते हैं कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो ज़हन हैं। जी हाँ, एक हमारा अक्ली ज़हन है जो सोचता है, समझता है, तज्जिया करता है, और दूसरा हमारा जज्बाती ज़हन है जो महसूस करता है और फौरी रद्द-ए-अमल देता है। आम जबान में कहें तो दिमाग और दिल। जी, दिमाग और दिल। और आम तौर पर तो ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं। अच्छा, एक हमाहंगी से? जी, एक सेहतमंद इंसान में यही होता है। जज्बात हमारे अक्ली ज़हन को अहम मालूमात फराहम करते हैं और अक्ली ज़हन उन जज्बात को काबू में रखता है, उन्हें बेहतर बनाता है। और कभी-कभी उनके रद्द-ए-अमल को रोकता भी है। बिल्कुल। लेकिन जब जज्बात बहुत शिद्दत हों, जैसे शदीद गुस्सा या खौफ, तो ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तब जज्बाती ज़हन गालिब आ जाता है। जी, और अक्ली ज़हन को मुकम्मल तौर पर दबा देता है। 16वीं सदी के एक मुफक्कर थे इरास्मस। उन्होंने तंज़िया अंदाज में लिखा था कि खुदा ने इंसान को अक्ल के मुकाबले में 24 गुना ज़्यादा जज्बा दिया है। तेजी से रद्द-ए-अमल देते हैं जबकि हमारा दिमाग सोचता ही रह जाता है। आखिर उस लम्हे में हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है? ये सब कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग की साख्त को देखना होगा, जो एक इमारत की तरह है जो नीचे से ऊपर बनी है। नीचे से ऊपर? जी, सबसे नीचे तहखाने में ब्रेन स्टेम है। ये सबसे पुराना हिस्सा है जो सांस लेने जैसे बुनियादी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर लिम्बिक सिस्टम है जो हमारा जज्बाती मरकज है। इसे आप इमारत का सिक्योरिटी सिस्टम समझ लें। सिक्योरिटी सिस्टम, दिलचस्प। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर नियोकॉर्टेक्स है, यानी सीईओ का दफ्तर, जहां सोच, विचार और फैसले होते हैं। ये दिमाग का सबसे नया हिस्सा है। वाह, ये तमसील तो बहुत जबरदस्त है। तो मसला तब होता है जब सिक्योरिटी सिस्टम यानी लिम्बिक सिस्टम पूरे कंट्रोल पर काबिज हो जाता है। बिल्कुल, और इस सिक्योरिटी सिस्टम में एक बहुत ही हसास सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? जी, बादाम की शक्ल का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला। ये अमिगडाला ही तमाम जज्बात का आप कह लें मरकज है। ये एक चौकन्ना पहरेदार है जो हर आने वाली मालूमात को स्कैन करता है और सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या इससे मुझे कोई खतरा है? क्या मुझे इससे डरना चाहिए? क्या ये मुझे गुस्सा दिला रहा है? जी, अगर जवाब हाँ में हो तो अमिगडाला फौरन खतरे का अलार्म बजाकर पूरी इमारत यानी पूरे दिमाग को लॉकडाउन कर देता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये अमिगडाला ही हमारे दिमाग का विलन है? यही जज्बाती अगवा का जिम्मेदार है? ये इतना सादा नहीं है। अमिगडाला विलन नहीं बल्कि हमारा मुहाफिज है। मसला उसकी रफ्तार और काम करने के तरीके में है। अच्छा। ये रद्द-ए-अमल इसलिए इतना तेज होता है क्योंकि दिमाग में मालूमात के लिए दो रास्ते हैं। एक लंबा सोच विचार वाला रास्ता है जो सीईओ के दफ्तर तक जाता है। जी, जो हमारी आँखों या कानों से मालूमात लेकर पहले थैलेमस नामी हिस्से में जाता है और फिर वहाँ से न्यू कॉर्टेक्स यानी सीईओ के दफ्तर तक। लेकिन एक दूसरा रास्ता की है।
جی ہاں، ایک خفیہ شارٹ کٹ، ایک پچھلی گلی کا راستہ بھی ہے جو تھیلیمس سے سیدھا سیکیورٹی گارڈ یعنی ایمگڈالا تک جاتا ہے۔ اچھا، تو ایمگڈالا کو معلومات CEO سے بھی پہلے مل جاتی ہیں؟ جی ہاں، چند ملی سیکنڈ پہلے۔ اور یہ شارٹ کٹ ایمگڈالا کو نیو کورٹیکس سے بھی پہلے رد عمل ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو رد عمل تیز تو ہوتا ہے؟ تیز ہوتا ہے، لیکن اکثر بے ڈھنگا اور غلطیوں سے بھرا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ادھوری معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے سیکیورٹی گارڈ کسی رسی کو سانپ سمجھ کر فائر الارم بجا دے۔ بالکل، اس سے پہلے کہ CEO لائٹ جلا کر تسلی کر سکے کہ وہ صرف ایک رسی ہے۔ بقا کے لیے یہ نظام بہترین تھا، لیکن آج کی دنیا میں یہ بوبی کریبڈری جیسے سانحات کا باعث بنتا ہے۔ تو جب ہم غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یا خوف میں کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھتے ہیں تو دراصل ہمارا سیکیورٹی گارڈ یعنی ایمگڈالا ہمارے CEO یعنی نیو کورٹیکس پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل، جذباتی اغوا یا ایموشنل ہائی جیکنگ میں یہی ہوتا ہے۔ امیگڈیلا متحرک ہو کر خطرے کا سگنل بھیجتا ہے اور دماغ کا وہ حصہ جو رد عمل کو توازن میں رکھتا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس، جی، وہ اپنا کام کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم شدید جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ٹھیک سے سوچ نہیں پاتے۔ کیونکہ شدید جذبات ہمارے دماغ میں ایک طرح کا شور پیدا کرتے ہیں جو سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ جی، مختصراً ہمارے پاس دو ذہن ہیں، عقلی اور جذباتی، اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں ہماری کارکردگی اور کامیابی کا انحصار صرف IQ پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ ہم ان دونوں ذہنوں میں توازن کیسے قائم رکھتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ بقا کے لیے ایک ایسی دنیا میں تیار ہوا جو اب موجود نہیں، اور اس کی وہ پرانی وائرنگ آج کی جدید زندگی میں ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ بالکل صحیح نتیجہ نکالا آپ نے۔ چیلنج یہ ہے کہ ہم اس پرانے جذباتی نظام کے ساتھ اس نئی عقلی دنیا میں کیسے جینا سیکھیں۔ اصل چیلنج اسی پرانے سافٹ ویئر کو جدید ہارڈ ویئر کے ساتھ چلانا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے جذبات ارتقائی بقا کے لیے کتنے اہم ہیں، اور وہ کون سے دماغی میکانزم ہیں جن کی وجہ سے جذبات بعض اوقات ہماری عقل پر قابو پا لیتے ہیں، جسے گولمین ایموشنل ہائی جیکنگ کہتے ہیں۔ جی، اگلے حصے میں ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی بنیاد اور انسانی رویے پر اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ لیکن آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگلی بار جب آپ کو کوئی شدت جذبہ محسوس ہو، ٹریفک میں اچانک غصہ، کسی غیر متوقع خبر پر خوف یا کسی کی بات پر شدت تک، تو کیا آپ اس لمحے کو پہچان سکتے ہیں جب آپ کے دماغ کا سیکیورٹی گارڈ کنٹرول سنبھال رہا ہو؟ اس پر سوچئے گا۔ اچھا، تو پچھلے حصے میں ہم نے ڈینیل گولمین کی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس پر بات شروع کی تھی۔ جی، اور ہم نے اس کے پہلے حصے دی ایموشنل برین کو سمجھا تھا۔ بالکل، کہ ہمارے جذبات کام کیسے کرتے ہیں، اور وہ جسے کتاب میں ایموشنل ہائی جیکنگ کہا گیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح، جب ہمارا جذباتی دماغ منطقی دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی سفر کو آگے بڑھائیں گے اور کتاب کے دوسرے حصے کا جائزہ لیں گے، جس کا عنوان ہے پارٹ 2 دی نیچر آف ایموشنل انٹیلیجنس، اور یہ حصہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ جی، اس میں ہم 3 ابواب پر بات کریں گے۔ پہلا ہے چیپٹر 3 وین اسمارٹ از ڈم، جب ذہانت بے وقوفی بن جائے۔ پھر چیپٹر 4 نو تھائی سیلف، اور چیپٹر 5 پیشنز سلیوز، یعنی آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صرف IQ کیوں کافی نہیں، اور یہ جذباتی ذہانت آخر ہے کیا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو چیپٹر 3 کی ایک بڑی چونکا دینے والی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ فلوریڈا کا ایک طالب علم تھا جیسن ایچ، اچھا، اور پڑھائی میں آپ سوچیں اتنا تیز کہ اس کا GPA 4.6 سے بھی زیادہ تھا۔ اس کا بس ایک ہی خواب تھا، ہارورڈ میڈیکل اسکول جانا۔ یعنی ایک بہت ہی ذہین طالب علم۔ بالکل، لیکن ایک دن اس کے فزکس کے استاد نے اسے ایک کوئز میں 80 نمبر دے دیے۔ جیسن کو لگا جیسے اس کا پورا مستقبل ہی ختم ہو گیا ہے۔ صرف ایک کوئز کی وجہ سے؟ جی، اور اگلے دن وہ کچن سے ایک چھرا لے کر آیا اور اپنے استاد پر حملہ کر دیا۔ اوہ! تو سوال یہ ہے کہ اتنا ذہین لڑکا اتنا غیر منطقی اور تباہ کن قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اور یہی تو اصل نقطہ ہے۔
یہ کہانی اس غلط فہمی کو سامنے لاتی ہے کہ آئی کیو ہی سب کچھ ہے۔ کہ جو امتحانات میں اچھا ہے وہ زندگی میں بھی کامیاب ہوگا۔ بالکل، جبکہ حقیقت بہت مختلف ہے۔ اس پر ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک بہت مشہور تحقیق ہے۔ اچھا؟ جی، انہوں نے 1940 کی دہائی میں 95 طلباء کا جائزہ لیا اور پھر کئی دہائیوں تک ان کی زندگیوں کو دیکھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ جب یہ لوگ آدھیڑ عمری میں پہنچے تو جن کے کالج میں سب سے زیادہ سکورز تھے وہ تنخواہ یا زندگی سے اطمینان کے معاملے میں اپنے کم سکور والے ساتھیوں سے کچھ خاص آگے نہیں تھے۔ واقعی؟ تو اگر آئی کیو کامیابی کی پیشگوئی نہیں کر رہا تھا تو پھر کون سی چیز کر رہی تھی؟ یہی سب سے اہم سوال ہے، اور اسی تحقیق سے ایک دوسری قسم کی ذہانت کی طرف اشارہ ملا۔ ایک ماہر تھے ہاورڈ گارڈنر، انہوں نے اسے ملٹیپل انٹیلیجنسز کا نام دیا۔ یعنی ذہانت کی کئی قسمیں ہیں۔ جی، اور ان میں دو بہت اہم تھیں۔ ایک انٹراپرسنل انٹیلیجنس یعنی خود کو سمجھنا، اور دوسری انٹرپرسنل انٹیلیجنس یعنی دوسروں کو سمجھنا، خود کو اور دوسروں کو سمجھنا۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر پیٹر سیلووی نے ایموشنل انٹیلیجنس کی باقاعدہ تعریف پیش کی۔ گولمن نے اسی کام کو آگے بڑھایا اور اس کی 5 بنیادی صلاحیتیں بتائی ہیں۔ اچھا، وہ کون سی ہیں؟ دیکھیں، پہلی ہے اپنے جذبات کو جاننا، جسے سیلف اویئرنیس کہتے ہیں، یعنی جس لمحے کوئی جذبہ اٹھے اسے پہچان لینا۔ کہ اچھا، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ جی، دوسری ہے اپنے جذبات کو سنبھالنا، یعنی مینیجنگ ایموشنز، مقصد انہیں دبانا نہیں بلکہ قابو میں رکھنا ہے۔ صحیح۔ تیسری ہے خود کو ترغیب دینا، موٹیویٹنگ ون سیلف، یعنی کسی مقصد کے لیے اپنے جذبات کو استعمال کرنا۔ اور ناکامیوں سے مایوس نہ ہونا۔ بالکل۔ چوتھی ہے دوسروں کے جذبات کو پہچاننا، یعنی ایمپتھی، اور پانچویں ہے تعلقات کو سنبھالنا، ہینڈلنگ ریلیشن شپس۔ یہ پانچوں صلاحیتیں تو یہ زندگی میں ہر جگہ کام آتی ہیں۔ جی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہاں۔ آپ اپنے جذبات سنبھال ہی نہیں سکتی اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ محسوس کیا کر رہی ہیں۔ یعنی بنیاد سیلف اویئرنیس ہے۔ بالکل، وہ بنیاد ہے، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آئی کیو اور جذباتی ذہانت یعنی ای آئی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ الگ الگ صلاحیتیں ہیں۔ جی، ہمارا دماغ بہترین کام تب ہی کرتا ہے جب یہ دونوں مل کر کام کریں۔ جیسن کے معاملے میں یہی ہوا، اس کا آئی کیو بہت تیز تھا لیکن جذبات قابو سے باہر تھے۔ اور ذہانت بے وقوفی بن گئی۔ صحیح، خود آگاہی بنیاد ہے۔ یہ بات ہمیں سیدھا اگلے باب چیپٹر 4 نو تھائی سیلف یعنی خود کو پہچانو کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، اس باب کے شروع میں ایک سامورائی جنگجو کی کہانی ہے جو مجھے بہت پسند آئی۔ ایک غسیلا سامورائے ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور دھاڑتا ہے، بتاؤ جنت اور جہنم کیا ہیں؟ اچھا۔ راہب بڑے سکون سے کہتا ہے، تم ایک جاہل لگتے ہو، میں تم جیسے لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی۔ جی، یہ سنتے ہی سامورائی کا خون کھول اٹھتا ہے۔ وہ تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے، اس گستاخی پر میں تمہارا سر قلم کر سکتا ہوں۔ اور تب راہب نے کیا کہا؟ راہب مسکرا کر کہتا ہے، یہ جہنم ہے۔ واہ! سامورائی ایک دم چٹک جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا غصہ اسے کہاں لے آیا ہے۔ وہ پرسکون ہوتا ہے، تلوار واپس رکھتا ہے اور راہب کے سامنے احترام سے جھک جاتا ہے۔ تب راہب نرمی سے کہتا ہے، اور یہ جنت ہے۔ کمال ہے۔ یہ کہانی یہ تو سیلف اویئرنیس کا بہترین استعارہ ہے۔ بالکل، جنت اور جہنم جگہ نہیں، ہمارے ذہن کی حالتیں ہیں۔ جی، یہ کہانی اسی فرق کو ظاہر کرتی ہے کہ کسی جذبے میں پوری طرح ڈوب جانے اور اس بات سے باخبر ہونے میں کیا فرق ہے کہ مجھ پر کوئی جذبہ حاوی ہو رہا ہے؟ بالکل، ماہرین اس کیفیت کو میٹا موڈ کہتے ہیں، یعنی اپنے جذبات سے آگاہی۔ اچھا۔ ماہر نفسیات جان میر کی تحقیق بتاتی ہے کہ لوگ اپنے جذبات سے نپٹنے کے لیے 3 انداز اپناتے ہیں۔ ایک ہے سیلف اویئر یعنی خود سے آگاہ، یہ لوگ اپنے موڈز کو سمجھتے ہیں اور ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ جی، دوسرے ہیں انگلفڈ یعنی جذبات میں ڈوبے ہوئے، یہ لوگ اپنے جذبات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، بے بس محسوس کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور تیسرے ہیں ایکسیپٹنگ یعنی قبول کرنے والے، یہ اپنے احساسات کو سمجھتے ہیں لیکن انہیں بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا، لیکن اس شخص کا کیا جس میں یہ خود آگاہی کی صلاحیت بالکل ہی نہ ہو؟ کتاب میں ایک تصور ہے، الیکسا تھائمیا۔ جی، الیکسوتھائمیا کا مطلب ہے جذبات کے لیے الفاظ کی کمی۔
مطلب ان میں جذبات نہیں ہوتے؟ نہیں، جذبات ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ وہ جسمانی کیفیت اور جذبے میں فرق نہیں کر پاتے۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ اس کی سب سے شدید مثال ایلیٹ کی ہے۔ وہ ایک کامیاب وکیل تھا، لیکن اس کے دماغ میں ٹیومر ہو گیا۔ سرجری میں اس کے جذباتی مراکز اور منطقی دماغ کا رابطہ کٹ گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا آئی کیو تو ٹھیک تھا؟ آئی کیو بالکل ٹھیک تھا، لیکن وہ اپنے جذبات سے مکمل طور پر لاتعلق ہو گیا۔ اور اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تباہ کن تھا۔ وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی نہیں کر پاتا تھا۔ مثلاً؟ جیسے میٹنگ کے لیے کون سی تاریخ رکھنی ہے، اس پر وہ گھنٹوں سوچتا رہتا مگر فیصلہ نہ کر پاتا۔ اس کی نوکری چلی گئی، بیوی چھوڑ گئی، وہ دیوالیہ ہو گیا۔ یہ تو دماغ ہلا دینے والی بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ جذباتی ہو کر فیصلے مت کرو۔ اور اس کی مثال سے پتہ چلا کہ ہمارے عقلی فیصلے احساسات کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ احساسات ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا چیز اہم ہے، اور پھر ہمارا منطقی دماغ بہترین انتخاب کرتا ہے۔ واہ! تو اگر جذبات اتنے ضروری ہیں تو اگلا قدم انہیں سنبھالنا سیکھنا ہوگا تاکہ ہم ان کے غلام نہ بنیں۔ بالکل، اور یہی ہمارے اگلے باب چیپٹر 5 پیشنز سلیوز کا موضوع ہے۔ مقصد جذبات کو ختم کرنا نہیں، بلکہ ان میں توازن پیدا کرنا ہے۔ جیسا کہ ارسطو نے کہا تھا، غصہ کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ آسان ہے۔ لیکن صحیح شخص پر صحیح وقت میں صحیح مقصد کے لیے اور صحیح طریقے سے غصہ کرنا آسان نہیں۔ یہی جذباتی ذہانت ہے۔ کتاب میں 3 بڑے منفی جذبات کو منظم کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں: غصہ، پریشانی اور اداسی۔ غصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ شاید سب سے تباہ کن جذبہ ہے۔ دیکھیں، غصے کی جاڑ ہمیشہ ایک خیال میں ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کو ٹریفک میں کاٹتا ہے تو خیال آتا ہے اس نے میری بے عزتی کی۔ یہ خیال غصے کی چنگاری ہے۔ اور پھر خیالات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو آگ کو بھڑکاتا ہے۔ جی، تو غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ان بھڑکانے والے خیالات کو چیلنج کرنا ہے۔ اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چیخنے چلانے سے غصہ نکل جاتا ہے، وہ کتاب کے مطابق ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسے وینٹیلیشن فیلیسی کہا گیا ہے۔ اچھا، تحقیق بتاتی ہے کہ غصے کا اظہار کرنے سے غصہ کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، غصے کے دوران اپنے خیالات کو چیلنج کرنا، یہ کہنے میں تو آسان ہے۔ جب خون کھول رہا ہو تو کوئی منطقی طور پر یہ کیسے سوچے گا؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ یہ واقعی اس وقت ممکن نہیں۔ اسی لیے کتاب 2 قدموں پر مشتمل حکمت عملی بتاتی ہے۔ پہلا قدم، وہاں سے ہٹ جائیں، واک پر چلے جائیں، گہری سانسیں لیں، یعنی پہلے جسمانی شدت کو کم کریں۔ جی۔ جب جسم پرسکون ہو جائے تب دوسرا قدم آتا ہے، مسئلے کو تعمیری انداز میں حل کرنا، ٹھنڈے دماغ سے۔ یہ بہت عملی مشورہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب پریشانی یا فکر کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مسلسل چلنے والی کیفیت ہے۔ مسلسل پریشانی بھی ایک ہلکے درجے کی ایموشنل ہائی جیکنگ ہے۔ آپ کا دماغ ایک ہی منفی سوچ کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اور اس پر قابو پانے کا پہلا قدم؟ وہی خود آگاہی۔ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ فکر کے چکر میں پھنس رہی ہیں، خود کو روکیں۔ پھر ان خیالات کی حقیقت کو چیلنج کریں۔ خود سے پوچھیں، جس بات کا مجھے ڈر ہے، کیا اس کے ہونے کا واقعی کوئی امکان ہے؟ اور آخر میں اداسی۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس سے لوگ سب سے زیادہ بھاگتے ہیں۔ اداسی کو سنبھالنا بھی ایک فن ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اداسی اور ڈپریشن میں فرق ہے۔ اداسی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مقصد؟ وہ کیا؟ یہ ہمیں کسی نقصان پر رک کر سوچنے اور زندگی میں ضروری تبدیلیاں لانے کا موقع دیتی ہے۔ لیکن جو چیز اسے خطرناک بناتی ہے وہ ہے رومینیشن۔ رومینیشن یعنی وہ جو ایک ہی بات دماغ میں گھومتی رہتی ہے، جیسے دفتر میں کچھ ہو جائے تو گھر آ کر بھی وہی مکالمہ دماغ میں چلتا رہتا ہے۔ بالکل یہی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں کتنا بے وقوف ہوں۔ یہ خیالات اداسی کو گہرا کر دیتے ہیں۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کئی طریقے ہیں۔ ایک تو منفی خیالات کو چیلنج کریں۔ دوسرا، خود کو جان بوجھ کر خوشگوار سرگرمیوں میں مصروف کریں، جیسے دوستوں سے ملنا یا ورزش کرنا۔ اچھا۔ ایک اور بہت کارآمد طریقہ ہے کوئی چھوٹا سا کام مکمل کرنا، جیسے اپنا کمرہ صاف کرنا۔ اس سے کامیابی کا احساس ملتا ہے اور مایوسی کا دائرہ ٹوٹتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جذباتی ذہانت کا مطلب صرف اچھا انسان ہونا نہیں، بلکہ اپنے جذبات کے ساتھ ذہین ہونا ہے۔
بالکل، ہم نے دیکھا کہ صرف آئی کیو کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اصل بنیاد خود آگاہی پر ہے۔ پہلے اپنے احساسات کو پہچاننا اور پھر انہیں اس طرح سنبھالنا کہ ہم جذبات کے غلام نہ بنیں۔ اور ایک حتمی سوچ یہ ہے کہ یہ صلاحیتیں پتھر پر لکیر نہیں ہیں، انہیں سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو سب سے اہم بات ہے۔ جی، یہی جذباتی ذہانت کی سب سے بڑی امید اور طاقت ہے۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جسے وقت کے ساتھ نکھارا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم آئی کیو کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کے ٹیسٹ لیتے ہیں، اسے اسکولوں میں ناپتے ہیں، صحیح۔ لیکن اگر جذباتی ذہانت کامیابی اور خوشی کے لیے اتنی ہی یا اس سے زیادہ اہم ہے، تو کیا ہمیں اسے بھی باقاعدہ طور پر سکھانے کا کوئی نظام نہیں بنانا چاہیے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اگلے حصے میں ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی کچھ اور بنیادی صلاحیتوں پر بات کریں گے، جی، جیسے کہ خود کو ترغیب دینا، ہمدردی اور سماجی مہارتیں۔ بالکل۔ تو ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ تو پچھلی بار ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس آخر ہے کیا، لیکن آج سوال یہ ہے کہ اسے عملی زندگی میں استعمال کیسے کیا جائے؟ جی، اور ڈینیل گولمن کی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس کا تیسرا حصہ اسی بارے میں ہے۔ پارٹ 3، کور ایموشنل کمپیٹنسیز، یعنی وہ بنیادی صلاحیتیں جو اس ذہانت کی جڑ ہیں۔ گولمن کے مطابق اس کی 3 بنیادی چابیاں ہیں۔ پہلی، خود کو سنبھالنا، دوسری، دوسروں کو سمجھنا، اور تیسری، ان دونوں کو ملا کر بہترین تعلقات بنانا۔ بالکل۔ تو آئیے پہلی چابی سے تالا کھولتے ہیں۔ ضرور۔ اور پہلی چابی، جسے گولمن دا ماسٹر ایپٹیٹیوڈ کہتی ہیں، وہ شاید سب سے اہم ہے۔ یہ اپنی ذات پر قابو پانے کی صلاحیت ہے۔ مطلب جذبات کو دبانا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ انہیں صحیح سمت میں استعمال کرنا۔ دیکھیں، ارسطو نے کہا تھا کہ کوئی بھی غصہ کر سکتا ہے، یہ آسان ہے، لیکن صحیح شخص پر، صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے اور صحیح طریقے سے غصہ کرنا، وہ آسان نہیں، وہی اصل فن ہے۔ بالکل۔ اور اسی فن کی بنیاد ایک بہت ہی بنیادی سی چیز پر ہے، امپلس کنٹرول۔ اپنی فوری خواہشات پر قابو پانا، یہ شاید جذباتی ذہانت کی سب سے اہم کڑی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اسٹینفورڈ کا وہ مشہور مارشمیلو ٹیسٹ ہے نا؟ ہاں، وہ بچوں والا ٹیسٹ۔ جی۔ بظاہر تو ایک بہت سادہ سا تجربہ تھا، لیکن اس کے نتائج حیران کن تھے۔ 4 سال کے بچوں کو ایک کمرے میں اکیلے بٹھایا گیا، ان کے سامنے ایک مارشمیلو رکھا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر 15 منٹ انتظار کرو گے تو ایک اور ملے گا۔ بالکل۔ تو یہ ان بچوں کے لیے خواہش اور ضبط کے درمیان ایک چھوٹی سی جنگ تھی۔ یہ ٹیسٹ بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس کے نتائج نے تو کئی دہائیوں تک محققین کو مصروف رکھا۔ جن بچوں نے انتظار کیا، وہ آگے چل کر زندگی میں زیادہ کامیاب ہوئے ہیں نا؟ جی ہاں، اور فرق بہت واضح تھا۔ وہ بچے جو اپنی خواہش پر قابو پا سکے، وہ نوجوانی میں تعلیمی طور پر بہتر تھے، زیادہ پر اعتماد تھے، اور دباؤ کا مقابلہ وہ بہتر طریقے سے کر سکتے تھے۔ تو یہ چھوٹی سی صلاحیت، یعنی فوری لذت کو ایک بڑے مقصد کے لیے ٹال دینا، یہی کامیابی کی بنیاد بن گئی۔ یہ تمام جذباتی خود اختیاری کی جڑ ہے۔ تو اپنے جذبات پر قابو پانا صرف منفی جذبات کو روکنا نہیں، بلکہ انہیں کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہیں پر کتاب فلو کی حالت کا ذکر کرتی ہے۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا، کیونکہ ہم سب نے یہ محسوس کیا ہے۔ جب آپ کسی کام میں اتنے مگن ہوں کہ وقت کا احساس ہی نہ رہے، جی، کیا یہ صرف خوشی کا احساس ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری سائنس ہے؟ یہ خوشی سے بڑھ کر ہے۔ یہ اصل میں ہمارے دماغ کے کام کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ فلو کی حالت میں دماغ غیر ضروری خیالات کو فلٹر کر دیتا ہے اور پوری توانائی صرف ایک کام پر لگا دیتا ہے۔ ماہر نفسیات میہالی سکسنتھ میہائلی اسے بوریت اور پریشانی کے بیچ ایک سویٹ سپاٹ کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ حالت ہے جب چیلنج آپ کی صلاحیتوں کے عین مطابق ہو۔ اس حالت میں آپ اپنی بہترین کارکردگی دکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ خود میں ایک انعام محسوس ہوتا ہے۔ یہ جذبات کو کارکردگی کے لیے استعمال کرنے کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ واہ! اس کے علاوہ ایک اور طاقتور محرک کا ذکر ہے، امید اور رجائیت۔ یہ صرف اچھے خیالات نہیں، بلکہ یہ ذہنی حکمت عملیاں ہیں۔ کتاب میں امریکی اولمپک تیراک میٹ بیویونڈی کی کہانی بہت متاثر کن ہے۔ جی، 1988 کے اولمپکس کی۔ ان سے 7 گولڈ میڈل کی امید تھی، لیکن وہ پہلے 2 مقابلوں میں ہار گئے۔
ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بالکل، اور زیادہ تر لوگ ایسی صورتحال میں ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن بیویونڈی نے اگلے 5 مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہیں پر مارٹن سیلیگمین کی تحقیق کام آتی ہے۔ انہوں نے تیراکوں پر ایک تجربہ کیا تھا، ہے نا؟ جی، انہیں جان بوجھ کر ان کے اصل وقت سے تھوڑا خراب وقت بتایا گیا۔ جو تیراک مایوس فطرت کے تھے، ان کی کارکردگی اگلی کوشش میں مزید خراب ہو گئی، لیکن جو پرامید تھے، انہوں نے پہلے سے بھی بہتر کارکردگی دکھائی۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جی یعنی امید صرف ایک اچھا احساس نہیں، بلکہ یہ ایک ذہنی حکمت عملی ہے کہ آپ ناکامی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ سوچنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل بالکل، یہی کلیدی نقطہ ہے۔ سلیگمن کہتی ہیں کہ فرق اس بات میں ہے کہ لوگ ناکامی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں۔ مایوس شخص سوچتا ہے یہ میری مستقل خامی ہے، مجھ میں قابلیت ہی نہیں ہے۔ جبکہ پرامید شخص سوچتا ہے کہ یہ ایک عارضی مسئلہ تھا جسے میں ٹھیک کر سکتا ہوں، شاید میری تکنیک غلط تھی۔ بالکل، اور یہ یقین کہ آپ اپنے زندگی کے حالات پر قابو پا سکتے ہیں، جسے سیلف ایفیکیسی کہتے ہیں، امید کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے جذبات پر قابو پانا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا پہلا قدم ہے، لیکن یہ تو صرف اپنی ذات تک محدود ہے۔ اصل کھیل تو تب شروع ہوتا ہے جب ہم دوسرے لوگوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اور یہ ہمیں گولمین کی دوسری کلید یعنی ہمدردی یا ایمپتھی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ہمدردی کی بنیاد بھی خودآگاہی پر ہے۔ اگر آپ اپنے احساسات کو نہیں پہچانتے تو دوسروں کے احساسات کو کیسے پہچانیں گے؟ گولمین ایک سرجن گیری کی مثال دیتی ہیں، جسے الیکسیتھیمیا نامی کیفیت تھی۔ وہ تکنیکی طور پر بہت ماہر تھا، لیکن اپنے یا اپنے مریضوں کے جذبات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ جذباتی طور پر بہرا۔ جی، اس کے لیے لوگوں کے خوف، امیدیں اور پریشانیاں بے معنی تھیں۔ یہ تو بہت خوفناک کیفیت ہے۔ تو ہمدردی کا تعلق الفاظ سے زیادہ اشاروں سے؟ ہاں، زیادہ تر جذباتی پیغام غیر زبانی ہوتا ہے۔ آواز کا لہجہ، چہرے کے تاثرات، جسم کی حرکات۔ ہارورڈ کے ماہر نفسیات رابرٹ روزنتھال نے ایک پونز ٹیسٹ بنایا تھا۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں لوگوں کو ایسی ویڈیوز دکھائی جاتی تھیں جن میں آواز تو تھی مگر الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے۔ انہیں صرف لہجے اور تاثرات سے جذبات کو پہچاننا ہوتا تھا۔ اور نتائج سے پتہ چلا کہ جو لوگ اس میں ماہر تھے وہ اپنی زندگیوں میں بھی زیادہ کامیاب اور مقبول تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیق کے مطابق خواتین عموماً مردوں سے اس معاملے میں بہتر ہوتی ہیں۔ واقعی؟ اچھا، تو یہ صلاحیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کیا یہ پیدائشی ہے؟ کتاب میں بچوں کی کچھ مثالیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ پیدائشی بھی ہے اور اسے سیکھا بھی جاتا ہے۔ 9 ماہ کی بچی ہوپ نے جب دوسرے بچے کو گرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہمدردی کی ابتدائی شکل ہے۔ لیکن اسے نکھارنے میں والدین کا کردار بہت اہم ہوتا ہوگا۔ بالکل کلیدی کردار ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ جن بچوں کی سرزنش کرتے ہوئے ان کی غلطی سے دوسرے کو پہنچنے والی تکلیف پر توجہ دلائی گئی، مثلاً یہ کہنے کے بجائے کہ تم برے بچے ہو، یہ کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے وہ کتنا اداس ہو گیا، تو ان میں ہمدردی کا جذبہ زیادہ پروان چڑھا۔ یہ بات تو منطقی لگتی ہے، لیکن جب یہ تربیت نہ ہو یا غلط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں کتاب ایک بہت تاریک پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے، مجرمانہ ذہنیت۔ جی، اور یہ واقعی پریشان کن ہے۔ ریپسٹ، چائلڈ مولسٹرز اور تشدد کرنے والے افراد میں ہمدردی کی شدید کمی پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے شکار کے درد کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ اور اسی وجہ سے وہ اپنے جرائم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب بہانے بناتے ہیں۔ جی، جیسے وہ خود ہی یہ چاہتی تھی۔ یہ ہمدردی کا خلا انہیں اپنے ضمیر کو سلا دینے میں مدد دیتا ہے۔ اور اس کی انتہا سائیکوپیتھ میں نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو بظاہر بہت دلکش ہو سکتے ہیں لیکن اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ رابرٹ ہیئر کی تحقیق بتاتی ہے کہ جب ایک عام انسان قتل یا تشدد جیسے الفاظ سنتا ہے تو دماغ کا جذباتی مرکز ایمگڈالا فوراً متحرک ہو جاتا ہے، لیکن سائیکوپیتھ کے دماغ میں یہ رد عمل تقریباً 0 ہوتا ہے۔ مطلب ان کے لیے یہ لفظ اتنا ہی جذباتی ہے جتنا کرسی یا میز۔ بالکل، یہ ایک خوفناک نیورولوجیکل خلا ہے۔ انہیں آنے والی سزا یا تکلیف کا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا،
اسی لیے وہ اپنے شکار کے خوف اور درد کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے پاس خود پر قابو ہے اور دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت یعنی ہمدردی بھی ہے۔ اب گولمن کہتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں کو ملانا ہے۔ جی، یہیں سے تیسری اور آخری صلاحیت شروع ہوتی ہے، جسے وہ دی سوشل آرٹس یا سماجی فنون کہتی ہیں۔ تعلقات نبھانے کا فن۔ بالکل، یہ وہ مقام ہے جہاں جذباتی ذہانت عمل میں نظر آتی ہے۔ گولمن 2.5 سالہ بچے جے کی ایک غیر معمولی کہانی سناتی ہیں۔ اس کے 5 سالہ بھائی لین نے اسے غصے میں کاٹ لیا۔ اوہ، جب ماں نے لین کو ڈانٹا تو وہ رونے لگا۔ اب یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ جے، جو خود مظلوم تھا، اپنے بڑے بھائی کو چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ وہ پہلے منت کرتا ہے، پھر تسلی دیتا ہے، اپنا کھلونا پیش کرتا ہے، اور جب کچھ کام نہیں آتا تو آخر میں ماں کے لہجے میں دھمکی بھی دیتا ہے کہ چپ ہو جاؤ ورنہ پٹائی ہوگی۔ ایک 2.5 سالہ بچے میں یہ سماجی حکمت عملی حیران کن ہے۔ یہ سماجی ذہانت کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی، وہ نہ صرف اپنے بھائی کے دکھ کو سمجھ رہا ہے، جو کہ ہمدردی ہے، بلکہ اسے پرسکون کرنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کا استعمال بھی کر رہا ہے۔ یہ سماجی فن ہے۔ یہیں پر ایموشنل کنٹیجن یعنی جذبات کے پھیلاؤ کا تصور سامنے آتا ہے۔ جذبات متعدی ہوتے ہیں، ہم یہ ہر وقت محسوس کرتے ہیں نا؟ بالکل۔ جب آپ کسی ایسے کمرے میں داخل ہوں جہاں ابھی لڑائی ہوئی ہو تو آپ اس تناؤ کو محسوس کر سکتے ہیں، یا کسی بہت خوش مزاج شخص کے ساتھ وقت گزار کر آپ خود بھی اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، ہم لاشعوری طور پر ایک دوسرے کے مود کو پکڑتے ہیں۔ یہ منتقلی زیادہ ایکسپریسو شخص سے کم ایکسپریسو شخص کی طرف ہوتی ہے۔ ویتنام جنگ کے دوران بدھ بھکشوؤں کی کہانی اس کی ایک طاقتور مثال ہے۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ فائرنگ کے بیچ 6 بھکشو انتہائی پرسکون انداز میں چلتے ہوئے گزرے۔ ان کے سکون کا اثر دونوں طرف کے فوجیوں پر اتنا گہرا ہوا کہ لڑائی رک گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جذبات کس قدر متعدی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سماجی ذہانت کے اہم اجزاء کیا ہیں؟ وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جو ایک شخص کو سماجی طور پر ماہر بناتی ہیں؟ گولمن 4 اہم صلاحیتوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پہلا، گروپس کو منظم کرنا، جو قیادت کی بنیاد ہے۔ دوسرا، مسائل کا حل نکالنا، جو ثالثی کا فن ہے۔ تیسرا، ذاتی تعلق بنانا، یعنی دوسروں سے رابطہ قائم کرنے کی صلاحیت۔ اور چوتھا، سماجی تجزیہ، یعنی لوگوں کے غیر کہے ہوئے جذبات اور محرکات کو سمجھنا۔ اور پھر اس کا الٹ بھی ہے، یعنی سماجی نااہلی۔ کتاب میں سیسل نامی ایک ماہر لسانیات کی کہانی ہے جو اپنے شعبے میں ایک جینیس تھا، لیکن سماجی طور پر بالکل ناکام۔ جی، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ خالصتاً عقلی ذہانت یعنی آئی کیو اور جذباتی ذہانت ای کیو 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ سیسل چھوٹی چھوٹی گفتگو کرنے، لوگوں کے اشاروں کو سمجھنے اور یہ جاننے میں ناکام تھا کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ یہ وہ بنیادی آداب ہے جو ہم بچپن سے سیکھتے ہیں، لیکن ان کی کمی آپ کو انتہائی ذہین ہونے کے باوجود الگ تھلگ کر سکتی ہے۔ اس پوری بحث کا نچوڑ ایک شاندار کہانی میں ہے جسے گولمن نے شیئر کیا ہے۔ ٹیری ڈابسن، جو جاپان میں مارشل آرٹ آئیکیڈو سیکھ رہے تھے، ٹوکیو کی ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ اچھا۔ اچانک ایک بہت بڑا نشے میں دھت مزدور ٹرین میں داخل ہوا اور مسافروں کو گالیاں دینے اور دھکے دینے لگا۔ ٹیری، جو خود ایک مارشل آرٹسٹ تھے، جسمانی طور پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ مداخلت کرنے ہی والے تھے کہ ایک چھوٹے قد کے بزرگ جاپانی نے اس شرابی کو بڑی خوشی سے پکارا، ارے! اس ایک لفظ نے پوری فضا بدل دی۔ یہاں کمال کی بات یہ تھی کہ بزرگ نے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا۔ انہوں نے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہی جذباتی ذہانت کا کمال ہے۔ انہوں نے شرابی سے اس کی شراب یعنی ساکے کے بارے میں بات شروع کر دی، بتایا کہ انہیں بھی یہ پسند ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے باغ میں بیٹھ کر پیتی ہیں۔ انہوں نے اس غصے میں بھرے شخص کے ساتھ ایک مشترکہ زمین تلاش کر لی۔ اس ہمدردانہ رویے نے شرابی کے غصے کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ بالکل، وہ اپنی بیوی، گھر اور نوکری کھونے کی دکھ بھری کہانی سنا کر رونے لگا۔ یہ تو جذباتی جوڈو ہے، یعنی آپ سامنے والے کی طاقت اسی کے خلاف استعمال نہیں کر رہے، بلکہ اس کی منفی توانائی کو ایک مثبت سمت میں موڑ رہے ہیں۔ جی،
اس بزرگ نے بغیر کوئی طاقت استعمال کیے صورتحال کو مکمل طور پر بدل دیا۔ یہ ایک سپر پاور کی طرح ہے۔ بالکل، یہ جذباتی ذہانت کی اعلیٰ ترین مثال ہے، غصے کو ہمدردی سے اور تصادم کو تعلق سے بدل دینا۔ تو آج ہم نے جذباتی ذہانت کی ان 3 بنیادی صلاحیتوں کا سفر طے کیا، اپنے جذبات پر قابو پانے کی ماسٹر صلاحیت سے شروع ہو کر دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کی ہمدردی تک، اور پھر ان دونوں کو ملا کر سماجی تعلقات کو مہارت سے نبھانے کے فن تک۔ اور یہاں سب سے طاقتور خیال یہ ہے کہ جذباتی ذہانت کوئی مستقل چیز نہیں، یہ ایک مسل کی طرح ہے۔ مارش میلو ٹیسٹ میں انتظار کرنے والا بچہ ہو یا ٹرین میں موجود وہ بزرگ، انہوں نے یہ صلاحیت مشق سے سیکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سے کوئی بھی اپنی جذباتی تقدیر کا غلام نہیں ہے۔ بالکل، ان صلاحیتوں کو سیکھا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہی ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اگلے حصے میں ہم ایموشنل انٹیلیجنس کے عملی استعمال پر بات کریں گے کہ اسے اپنی ذاتی زندگی، کام اور صحت میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈینیل گولمن کی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس کے چوتھے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ایموشنل انٹیلیجنس اپلائیڈ، یعنی جذباتی ذہانت کا عملی استعمال۔ جی، پچھلے حصوں میں ہم نے تھیوری پر کافی بات کی، لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ یہ تصورات ہماری حقیقی زندگی پر، مطلب روزمرہ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور کتاب اس کے لیے 3 بہت اہم میدانوں کا انتخاب کرتی ہے: ہمارے سب سے قریبی رشتے، ہماری پیشہ ورانہ زندگی، اور شاید سب سے حیران کن، ہماری جسمانی صحت۔ بالکل، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں جذباتی ذہانت صرف ایک اچھا خیال نہیں رہتی بلکہ ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ صحیح۔ تو آئیے پہلے میدان سے شروع کرتے ہیں، یعنی قریبی رشتوں سے۔ کتاب کا یہ باب انٹیمیٹ اینیمیز یعنی قریبی دشمن کے عنوان سے شروع ہوتا ہے۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں چونکا دینے والا ہے۔ واقعی۔ کتاب میں ایک اعداد و شمار نے مجھے واقعی روک کر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ 1990 میں شادی کرنے والے جوڑوں میں طلاق کا خدشہ تقریباً 67% تھا۔ یہ تو مطلب بہت ہی زیادہ ہے۔ جی، اور یہ اعداد و شمار ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے شادیاں سماجی اور معاشی دباؤ کی وجہ سے چلتی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب کسی بھی رشتے کی بنیاد خالصتاً میاں بیوی کے درمیان جذباتی تعلق پر ہوتی ہے۔ اگر وہ تعلق کمزور پڑ جائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان مسائل کی جڑیں اکثر ہمارے بچپن میں ہوتی ہیں، خاص طور پر جس طرح لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے جذبات سے نمٹنا سکھایا جاتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت گہرا ہے۔ کتاب کے مطابق والدین اپنی بیٹیوں سے جذبات، خوشی، غم، غصہ، خوف، ان سب کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں۔ اچھا۔ انہیں اپنے احساسات کو نام دینا اور ان پر بات کرنا سکھایا جاتا ہے۔ دوسری طرف بیٹوں کو اکثر یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کچھ جذبات، خاص طور پر کمزوری، خوف اور تکلیف کو دبائیں۔ انہیں مضبوط رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو ایک فریق کو جذبات پر بات کرنے کی تربیت دی جاتی ہے اور دوسرے کو خاموش رہنے کی۔ یہ فارمولا تو شادی کے بعد مسائل پیدا کرنے کے لیے ہی بنا ہے۔ بالکل، اور یہی شادی شدہ زندگی کے جھگڑوں میں نظر آتا ہے۔ کتاب ایک اہم نقطہ اٹھاتی ہے کہ جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے یہ اہم نہیں۔ پیسہ، بچے، سسرال، موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جھگڑا کیسے کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، بحث کا طریقہ ہی رشتے کے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ کتاب میں ایک بہت تباہ کن چکر کا ذکر ہے جو اکثر جوڑوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تنقید اور خاموشی کا چکر ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ بیویاں اکثر اپنی شکایتوں کا اظہار تنقید سے کرتی ہیں، جو بعض اوقات ذاتی حملہ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں شوہر اکثر مکمل طور پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ بات چیت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جسے سٹون والنگ کہتے ہیں۔ جی، سٹون والنگ۔ لیکن شوہر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو مسئلے کو اور بگاڑ دیتا ہے نا؟ اس کی وجہ ایک بہت طاقتور نفسیاتی کیفیت ہے جسے فلڈنگ کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص شدید منفی جذبات جیسے تنقید یا توہین سے دوچار ہوتا ہے تو اس کا جسم اور دماغ ایک فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اچھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بس اس کیفیت سے بھاگنا چاہتا ہے، اور تحقیق بتاتی ہے کہ مرد جسمانی طور پر اس کیفیت کا زیادہ جلدی شکار ہوتے ہیں۔
اچھا، تو شوہر کی خاموشی دراصل اس جذباتی طوفان سے خود کو بچانے کی ایک کوشش ہے، لیکن ظاہر ہے بیوی کو تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی نہیں جا رہی۔ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جی، جس سے وہ اور زیادہ غصے میں آ کر تنقید کرتی ہے، اور یہ چکر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ رشتہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس چکر کو توڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی، کامیاب جوڑے یہ کرنا جانتے ہیں۔ کتاب 3 اہم جذباتی صلاحیتوں کا ذکر کرتی ہے۔ پہلی اور سب سے اہم ہے خود کو پرسکون کرنا۔ کامنگ ڈاؤن۔ جی، جب آپ محسوس کریں کہ آپ فلڈنگ کی کیفیت میں جا رہے ہیں تو بحث روک دیں، 20 منٹ کا وقفہ لیں، ٹہلے، گہری سانسیں لیں۔ جب تک آپ کا جسم پرسکون نہیں ہوتا، کوئی تعمیری بات چیت ممکن ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، پرسکون ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسرا قدم ہے بغیر دفاعی رویے کے سننا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے غصے کے پیچھے چھپے ہوئے درد، خوف یا مایوسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتاب مررنگ نامی ایک ٹیکنیک تجویز کرتی ہے۔ مررنگ، اس کی کوئی مثال دیں گے؟ ضرور۔ فرض کریں بیوی کہتی ہے آپ کبھی میری مدد نہیں کرتے۔ دفاعی جواب ہوگا یہ جھوٹ ہے، میں نے پچھلے ہفتے ہی تو مدد کی تھی۔ اس سے لڑائی بڑھے گی۔ بالکل۔ مررنگ کا استعمال کرتے ہوئے شوہر کہہ سکتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت بہت تھکی ہوئی اور تنہا محسوس کر رہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سارا بوجھ آپ پر ہے۔ واہ، یہ جملہ تو واقعی غصے کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ نے صرف الفاظ نہیں بلکہ ان کے پیچھے کے جذبات کو بھی سمجھا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا نقطہ ہے صلح کی کوشش، یعنی ریپیئر میکینزمز۔ اچھا۔ یہ بحث کے دوران کشیدگی کو کم کرنے کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں۔ ایک ہلکا سا مذاق، ہاتھ پکڑنا یا صرف یہ کہنا کہ چلو ہم اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ کامیاب جوڑوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بحث کو خطرناک حد تک بڑھنے سے پہلے ہی روک لیتے ہیں۔ جبکہ ناکام جوڑوں میں بحث قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح بے قابو جذبات دو لوگوں کے درمیان رشتے کو تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ایک شخص کے جذبات درجنوں یا سینکڑوں لوگوں پر مشتمل ایک ادارے پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اب ہم کام کی جگہ کی طرف آتے ہیں۔ مینیجنگ وتھ ہارٹ۔ جی، اور کتاب میں اس کی ایک بہت ہی خوفناک مثال دی گئی ہے۔ وہ ایئر لائن پائلٹ میلبرن میکبروم کی کہانی۔ جی۔ میکبروم ایک بہت رعبدار اور غصے والا کپتان تھا۔ اس کے ماتحت عملہ اس سے اتنا ڈرتا تھا کہ جب ایک پرواز کے دوران جہاز کا لینڈنگ گیئر پھنس گیا تو کو پائلٹ اور فلائٹ انجینئر نے اسے ایندھن کی کم ہوتی سطح کے بارے میں بار بار بتانے کی ہمت ہی نہیں کی، صرف اس کے غصے کے ڈر سے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ ہاں، وہ سب لینڈنگ گیئر کے مسئلے میں اتنے الجھے رہے کہ کسی نے ایندھن پر دھیان ہی نہیں دیا، یہاں تک کہ انجن بند ہو گئے اور جہاز گر کر تباہ ہو گیا، 10 لوگ مارے گئے۔ اور تحقیقات سے پتہ چلا کہ عملے کو مسئلے کا علم تھا، لیکن کپتان کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی بات پر زور نہ دے سکے۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ قیادت کا مطلب صرف حکم دینا نہیں بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں لوگ سچ بول سکیں۔ یہاں کتاب کا وہ جملہ یاد آتا ہے، "Stress makes people stupid"، یعنی دباؤ انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ لیکن جب آپ اسے قیادت کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک لیڈر کا غصہ پوری ٹیم کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کر سکتا ہے۔ جی، اور یہ صرف بڑے فیصلے نہیں ہیں، روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام، تخلیقی سوچ، مسائل کا حل، یہ سب متاثر ہوتا ہے۔ جب ملازم خوفزدہ ہوتے ہیں تو وہ خطرہ مول لینے سے ڈرتے ہیں، وہ بری خبر چھپاتے ہیں۔ تو ایک اچھے مینیجر کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ کتاب تنقید کا فن یعنی دی آرٹفل کرٹیک پر بہت زور دیتی ہے۔ جی، کیونکہ فیڈ بیک دینا مینجمنٹ کا ایک بنیادی حصہ ہے، لیکن اکثر یہ بہت غلط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ کتاب میں ایک نائب صدر کی مثال ہے جو ایک سافٹ ویئر انجینئر کو سب کے سامنے اس کے کام پر ذلیل کرتا ہے، جس سے وہ انجینئر اتنا دل برداشتہ ہوتا ہے کہ نوکری چھوڑنے کا سوچنے لگتا ہے۔ یہ تباہ کن تنقید ہے۔ جی، تو ہنر مندانہ تنقید کیسی ہوتی ہے؟ کتاب 4 اصول بتاتی ہے۔ پہلا، واضح اور مخصوص بنے۔ یعنی شخص پر نہیں، اس کے کام پر بات کریں۔ بالکل، یہ کہنے کے بجائے کہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کہیں کہ اس رپورٹ میں جو اعداد و شمار ہیں وہ پچھلی سمائی سے مطابقت نہیں رکھتے۔ صحیح۔ اور دوسرا اصول؟ دوسرا اصول ہے حل پیش کریں۔ صرف غلطی بتانا کافی نہیں ہے،
ये भी बताएं कि उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। ये तनकीद को तामीरी बनाता है। और तीसरा, बाले मुशाफा हूँ, मतलब फीडबैक हमेशा आमने सामने और निजी तौर पर देना चाहिए। जी, ईमेल या मेमो के जरिए की गई तनकीद बहुत गैर ज़ाती लगती है और अक्सर गलतफहमी पैदा करती है। और आखिरी और सबसे अहम उसूल, हसासियत और हमदर्दी। ये याद रखना कि आपका मकसद दूसरे की मदद करना है, उसे नीचा दिखाना नहीं। बिल्कुल। काम की जगह पर एक और बड़ा जज्बाती मसला तासुब का है। किताब में डैनीज रेस्टोरेंट की एक केस स्टडी दी गई है, जहां सियाफाम गाहकों के साथ मुनज़्ज़म तरीके से इम्तियाजी सलूक किया जाता था। और ये सच साबित हुआ। वहाँ स्याफाम ग्राहकों को जानबूझकर इंतज़ार करवाया जाता था, उनसे खाने से पहले अदायगी का मुतालबा किया जाता था, जबकि सफ़ेद फार्म ग्राहकों के साथ ऐसा नहीं होता था। इस पर कंपनी के खिलाफ मुकदमा हुआ और उन्हें भारी हर्जाना अदा करना पड़ा। किताब कहती है कि डाइवर्सिटी ट्रेनिंग जैसी चीजें अक्सर नाकाम हो जाती हैं। तो फिर इस मसले का हल क्या है? किताब का नुक्ता यह है कि आप लोगों के ख्यालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके आमाल को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसका हल है अदम बर्दाश्त के खिलाफ सिफर बर्दाश्त की पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस फॉर इंटॉलरेंस। इसका अमली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब इदारे की क़यादत तासुब पर मबनी छोटे से छोटे अमल, हत्ता कि एक नामुनासिब लतीफ़े पर भी फ़ौरन और वाज़े तौर पर रद्द अमल ज़ाहिर करती है, तो एक पैगाम जाता है कि ऐसा रवैया यहाँ काबिल कबूल नहीं है। खामोशी का मतलब रजामंदी होता है। जी, जब मुलाजिमीन देखते हैं कि इम्तियाजी सलूक के नताइज संगीन हैं, तो वो अपने तासुबात पर अमल करने से पहले सोचते हैं। इस तरह आप रवैये को बदलते हैं, चाहे अंदर के ख्यालात ना भी बदलें। काम की जगह पर तासुब और दबाव जैसे मसाइल सिर्फ ज़हनी सेहत को मुतासिर नहीं करते। किताब का आखिरी हिस्सा एक ऐसे ताल्लुक को बेनकाब करता है जो शायद सबसे ज़्यादा हैरानकुन है। ये कि हमारे जज्बात हमारे जिस्म के खुलियों की सतह तक असरअंदाज होते हैं। माइंड एंड मेडिसिन। जी, जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। हम हमेशा जहन और जिस्म को दो अलग चीज़ें समझते हैं। कई दहाइयों तक तिब भी यही समझती थी, लेकिन फिर साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी (PNI) नामी एक शोबा वजूद में आया और इसकी शुरुआत एक इत्तेफाकी दरियाफ्त से हुई। रॉबर्ट एडर नामी एक साइंसदान चूहों पर तजुर्बा कर रहे थे। वो उन्हें मुदाफ़ियाती निज़ाम को कमज़ोर करने वाली एक दवाई दे रहे थे। जी, और वो इस दवाई के साथ चूहों को मीठा पानी पिलाते थे। कुछ अरसे बाद उन्होंने दवाई देना बंद कर दी और चूहों को सिर्फ मीठा पानी पिलाया। और वो ये देखकर हैरान रह गए कि सिर्फ मीठा पानी पीने से भी चूहों का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो रहा था। बिल्कुल, उनके मुदाफ़ती निज़ाम ने मीठे पानी को दवाई के साथ जोड़ना सीख लिया था। ये उस वक्त की साइंस के लिए एक धमाका खेज दरियाफ्त थी, क्योंकि ये साबित कर रही थी कि ज़हन यानी सीखने का अमल मुदाफ़ती निज़ाम को बराह रास्त मुतासर कर सकता है। लेकिन ये तो एक नफ्सियाती ताल्लुक था। क्या इसका कोई जिस्मानी सबूत भी मिला? हाँ, और वो दरियाफ्त इससे भी बड़ी थी। गेविड फिल्टन नामी एक साइंसदान ने खुर्दबीन के नीचे देखा कि आसाबी निज़ाम के खुलिये यानी नर्व सेल्स बराह रास्त मुदाफ़ती खुलियों यानी इम्यून सेल्स के साथ जुड़े हुए थे। जी, ये एक जिस्मानी राब्ता था, एक टेलीफोन लाइन की तरह जो दिमाग से मुदाफ़ती निज़ाम तक जाती है। इसका मतलब था कि हमारे ख्यालात और जज्बात हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बराह रास्त अहकामात भेज सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मनफी जज्बात हमें लफ्जी मानों में बीमार कर सकते हैं। ये बात तो लोग सदियों से कहते आए हैं, लेकिन क्या साइंस भी इसकी तस्दीक करती है? अब साइंस के पास इसके ठोस सबूत हैं। किताब 3 बड़े मनफी जज्बात के असरात पर बात करती है। पहला है गुस्सा और दुश्मनी। अच्छा। तहकीक से साबित हुआ है कि जो लोग हर वक्त गुस्से में रहते हैं और दूसरों से दुश्मनी रखते हैं, उनमें दिल की बीमारियों से मरने का खतरा इतना ही होता है जितना कि सिगरेट पीने वालों या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीजों में होता है। क्या? गुस्सा, सिगरेट नोशी इतना खतरनाक? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, क्योंकि हर बार जब कोई गुस्से में आता है तो दिल पर शदीद दबाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है। अगर ये रोजाना हो तो ये दिल को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर देता है। और दूसरा जज्बा परेशानी यानी एंग्जाइटी है। बिल्कुल, दायमी दबाव और परेशानी कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करते हैं जो मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे जिस्म इन्फेक्शन और बीमारियों का आसानी से शिकार हो जाता है। और तीसरा जज्बा अफसुर्दगी है। हाँ, अफसुर्दगी और मायूसी। किताब एक तहकीक का हवाला देती है जिसमें दिल का दौरा पड़ने वाले मरीजों का जायजा लिया गया।
جو مریض مایوس تھے इनके अगले 8 सालों में मरने का इम्कान पुरउम्मीद मरीजों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा था। जी 3 गुना। मायूसी जिस्म के सेहतयाब होने के अमल को सुस्त कर देती है। अगर मनफी जज्बात हमें बीमार कर सकते हैं, तो क्या मुस्बत जज्बात और अच्छे ताल्लुकात हमें सेहतमंद रख सकते हैं? बिल्कुल। पुरउम्मीदी यानी ऑप्टिमिज्म बीमारी से लड़ने में मदद देती है, लेकिन इससे भी ज्यादा ताकतवर चीज समाजी ताल्लुकात हैं। किताब एक बहुत ही चौंका देने वाली तहकीक का जिक्र करती है। कौन सी? समाजी तन्हाई, सोशल आइसोलेशन, बीमारी और मौत के खतरे को तकरीबन दुगना कर देती है। दुगना? ये कितना बड़ा खतरा है? ये उसे सिगरेट नोशी, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे और वर्जिश ना करने से भी बड़ा खतरा बनाता है। नाकाबिले यकीन। जो लोग तन्हा हैं, जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं, वो जल्द बीमार होते हैं और जल्द मर जाते हैं। अच्छे दोस्त और खानदान लफ्जी मानों में जिंदगी बचा सकते हैं। और अपनी परेशानियों को किसी से बांटने का क्या असर होता है? इस पर जेम्स पेन बेकर ने बहुत दिलचस्प तजुर्बात किए। रियल? उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपनी जिंदगी के सबसे तकलीफदा तजुर्बात के बारे में सिर्फ 15 से 20 मिनट तक लिखें या बोलें। और नताइज हैरान कौन थे? बहुत ज्यादा। ऐसा करने के चंद हफ्तों के अंदर उनके मुदाफिती निजाम में बेहतरी आई और उनके डॉक्टर के पास जाने की शरह में नुमाया कमी वाक़ई हुई। अपने जज्बात को अंदर दबाए रखना जिस्म पर एक मुसलसल बोझ है, और उसे बाहर निकालना इस बोझ को कम करता है। तो आज हमने देखा कि जज्बाती जहानत कोई नर्मो नाजुक महारत नहीं है। ये हमारे रिश्तों की बका, हमारी पेशेवराना कामयाबी और यहाँ तक कि हमारी जिस्मानी सेहत के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल। ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में अमली तौर पर मुफीद है। जी। साइंस अब ये वाज़े तौर पर साबित कर रही है कि हमारी जज्बाती दुनिया और जिस्मानी सेहत एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं, और ये तिब के मुस्तकबिल के लिए एक अहम सवाल खड़ा करता है। वो क्या? क्या मरीजों की जज्बाती देखभाल को सिर्फ एक अच्छी इंसानी हमदर्दी के तौर पर नहीं, बल्कि इलाज का एक लाजमी और साइंसी हिस्सा समझा जाना चाहिए? अगले हिस्से में हम बच्चों और शख्सियत की तश्कील पर बात करेंगे। ये हिस्सा पार्ट 5 विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने जा रहे हैं। हमारी जो जज्बाती शख्सियत है, यानी हम खुश मिजाज हैं या चिड़चिड़े, निडर हैं या मुहतात, ये आखिर बनती कैसे है? जी, क्या ये सब कुछ हमारे जीन्स में पहले से लिखा है? बिल्कुल। या फिर हमारे बचपन के तजुर्बात उसे तश्कील देते हैं? आज हम इन्हीं मवाक़े की खिड़कियों पर नज़र डालेंगे, यानी बचपन के वो नाजुक साल जब हमारी जज्बाती आदतों की बुनियाद रखी जाती है। और इसमें हम देखेंगे कि ख़ानदान का क्या किरदार है, कोई शदीद सदमा हमारे दिमाग पर क्या असर छोड़ता है। ऐशी मिजाज वाकई हमारी तकदीर है या इसे बदला भी जा सकता है? तो चलें, सबसे पहले और सबसे बुनियादी स्कूल से शुरू करते हैं। हमारा ख़ानदान। ज़ाहिर है कि हमारे पहले जज्बाती सबक वहीं से मिलते हैं, लेकिन ये अमल कैसे काम करता है? ये सिर्फ नसीहतों या डांट डपट से तो कहीं ज़्यादा गहरा होगा। बिल्कुल। ख़ानदान दरअसल जज्बात की एक, आप कह लें, लेबॉरेटरी है, जहाँ बच्चा हर लम्हा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। किताब में इस अमल को समझाने के लिए एक बहुत सादा मगर ताकतवर मिसाल दी गई है। अच्छा। आप तसव्वुर करें कि 2 अलग-अलग घरों में 2 बच्चे आधी रात को रोते हुए जागते हैं। ठीक है। पहली सूरत हाल में माँ अपने बच्चे के पास जाती है, उसे बहुत प्यार से गोद में उठाती है, उसे तसल्ली देती है। और बच्चा पुरसुकून होकर खुद को महफूज महसूस करते हुए दोबारा सो जाता है। अब बज़ाहिर ये एक बहुत मामूली वाकया है, जी, रोजमर्रा की बात लगती है, लेकिन इस एक अमल में बच्चा एक बहुत गहरा सबक सीख रहा है। और वो सबक क्या है कि जब मैं तकलीफ में होऊंगा तो कोई मेरी मदद को आएगा, इस तरह का कुछ? बिल्कुल। वो सीखता है कि मेरी ज़रूरत अहम है और ये दुनिया ये एक महफूज और काबिले भरोसा जगह है। अच्छा। अब दूसरी सूरत हाल देखें। यहाँ माँ, जो खुद शायद दिन भर के काम से थकी हुई और परेशान है, वो बच्चे के रोने पर झुंझलाकर उसे उठाती है। उसके लहजे में गुस्सा है, बेजारी है। तो बच्चा वो तनाव महसूस करता होगा? जी बिल्कुल। बच्चा माँ का वो सारा तनाव महसूस करता है और पुरसुकून होने के बजाय वो मजीद बेआराम हो जाता है। तो इस सूरत में बच्चा ये सीख रहा है कि मेरी ज़रूरतें एक बोझ है,
مجھے لگتا ہے وہ نہ صرف نظر انداز محسوس کرتا ہوگا بلکہ شاید اپنی ماں کی پریشانی کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھنے لگتا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ وہ سیکھتا ہے کہ دنیا ناقابل اعتبار اور خطرناک جگہ ہے، اور اپنی ضروریات کا اظہار کرنا وہ مزید پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اور جب یہ چھوٹے چھوٹے واقعات دن بدن سال بسال ہزاروں بار دہرائے جاتے ہوں گے تو یہ بچے کے دماغ میں گہرے پکے راستے بنا دیتے ہیں۔ ایک بچے کے لیے دنیا اعتماد کی جگہ بن جاتی ہے، دوسرے کے لیے خوف کی، اور یہی چیز ان کی پوری زندگی کے جذباتی نقطہ نظر کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ بنیاد اتنی جلدی اور اتنے غیر محسوس طریقوں سے رکھی جاتی ہے، لیکن کیا اس میں لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ برتاؤ میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ مطلب کیا والدین اپنے بچوں کو جذبات کے بارے میں الگ الگ سبق سکھاتے ہیں؟ تحقیق تو یہی بتاتی ہے، اور یہ فرق بہت واضح ہے۔ والدین بیٹیوں کے ساتھ غصے کے علاوہ باقی تمام جذبات پر زیادہ کھل کر بات کرتے ہیں۔ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے احساسات کو پہچانیں، ان کا اظہار کریں۔ اچھا، جی، مائیں بیٹیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے زیادہ جذباتی زبان استعمال کرتی ہیں۔ اس کے برعکس لڑکوں کو عموماً کمزوری، خوف اور اداسی جیسے جذبات کو دبانا سکھایا جاتا ہے۔ یعنی وہ لڑکے روتے نہیں ہیں والی سوچ۔ لیکن کیا یہ صرف والدین کا قصور ہے یا اس میں معاشرتی دباؤ کا بھی کوئی بڑا کردار ہے؟ میرا مطلب ہے کیا والدین یہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ معاشرہ ہی لڑکوں سے سخت ہونے کی توقع رکھتا ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ یہ ایک پورا ثقافتی نظام ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ والدین خود اسی نظام کی پیداوار ہوتے ہیں، ہے نا؟ صحیح۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکیاں جذبات کو سمجھنے اور بیان کرنے میں زیادہ ماہر ہو جاتی ہیں، جبکہ بہت سے لڑکے بڑے ہو کر اپنے ہی اندرونی احساسات کو پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں، خاص طور پر وہ احساسات جو کمزوری سے جڑے ہوں۔ تو وہ غصے کا اظہار تو کر پاتے ہیں لیکن اس غصے کے پیچھے چھپے دکھ یا خوف کو نہیں سمجھ پاتے۔ بالکل۔ اور جب یہ ابتدائی تعلیم صرف ناقص نہ ہو بلکہ ظالمانہ ہو، جیسے بدسلوکی یا تشدد کی صورت میں، تب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہمدردی کی مکمل ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے۔ جب بچے کو خود ہمدردی نہیں ملتی تو وہ دوسروں کو ہمدردی دینا سیکھ ہی نہیں پاتا۔ کتاب میں مارٹن نامی ایک بچے کی دل دہلا دینے والی مثال ہے۔ وہ ایک ایسے گھر میں پلا بڑھا جہاں اسے شدید جسمانی اور جذباتی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اللہ! نرسری اسکول میں جب وہ کسی دوسرے بچے کو تکلیف میں روتا ہوا دیکھتا تو اس کے اندر ہمدردی نہیں جاگتی تھی۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ اسے نظر انداز کر دیتا تھا؟ اس سے بھی بدتر، وہ اس روتے ہوئے بچے پر غصے اور حملے کا اظہار کرتا تھا، اسے مارتا یا اس پر چیختا۔ وہی سلوک دہرا رہا تھا جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یعنی وہ سیکھ ہی نہیں پایا کہ کسی کے درد پر کیسا رد عمل دینا ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمدردی کوئی پیدائشی جذبہ نہیں ہے، یہ سیکھا جاتا ہے، اور اس کا پہلا اور سب سے اہم سبق گھر میں ملتا ہے۔ جب وہ سبق ظلم کا ہو تو بچہ وہی ظلم آگے منتقل کرتا ہے۔ یہ واقعی خوفناک بات ہے کہ ظلم کا سبق گھر سے مل سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی ظلم مسلسل نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی خوفناک لمحے کی شکل میں آتا ہے۔ اس ایک واقعے کا یعنی شدید صدمے کا دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ ہمیں بچپن کے ایک اور تاریک پہلو کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD ایک بہت کلیدی تصور ہے۔ جی۔ جب کوئی شخص، خاص طور پر ایک بچہ، ایک ایسے واقعے سے گزرتا ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہو، جیسے کوئی حادثہ، تشدد یا کسی پیارے کو کھو دینا، تو وہ یاد اس کے دماغ میں عام یادوں کی طرح محفوظ نہیں ہوتی۔ تو وہ کیسے محفوظ ہوتی ہے؟ وہ دماغ کے جذباتی حصے، جسے امیگڈالا کہتے ہیں، اسے ایک طرح سے ہائی جیک کر لیتی ہے۔ کتاب میں کلیولینڈ ایلیمنٹری اسکول میں ہونے والی فائرنگ کا ذکر ہے۔ اچھا۔ اس واقعے میں جو بچے بچ گئے تھے وہ بعد میں ایک کھیل کھیلتے تھے جسے وہ پرڈی گیم کہتے تھے۔ اس میں وہ اس خوفناک واقعے کو بار بار دہراتے تھے۔ واقعی؟ کیوں؟ یہ دراصل ان کے دماغ کی کوشش تھی کہ اس بے قابو خوفناک یاد پر کسی طرح کنٹرول حاصل کیا جائے۔ دماغ کا ہائی جیک ہو جانا یہ بہت طاقتور تصویر ہے۔ یعنی ہمارا عقلی دماغ جو عام طور پر انچارج ہوتا ہے اس کی کمانڈ کوئی اور چھین لیتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ امیگڈالا دماغ کا ایمرجنسی الارم ہے جو خطرے پر فوراً بجتا ہے۔ صدمے کی صورت میں یہ الارم ایک طرح سے پھنس جاتا ہے اور بجتا ہی رہتا ہے۔ اچھا۔ وہ صدمے کی یاد دماغ میں منجمد
یا فریز ہو جاتی ہے، وہ ایک حسی یاد بن جاتی ہے۔ کتاب میں ویتنام جنگ کے ایک سپاہی کی مثال ہے، جسے کئی سال بعد بھی جب طوفان کی گرج سنائی دیتی تو اس کا جسم اور دماغ ایسے رد عمل ظاہر کرتے جیسے وہ واپس جنگ کے میدان میں پہنچ گیا ہو۔ یعنی کوئی بھی ملتی جلتی چیز، کوئی بو، کوئی آواز، کچھ بھی اس خوفناک یاد کو پوری شدت کے ساتھ واپس لا سکتا ہے۔ اور کیا کوئی خاص عنصر ہے جو اس اثر کو مزید گہرا کرتا ہے؟ ہاں، تحقیق بتاتی ہے کہ صدمے کے دوران بے بسی کا احساس، یہ محسوس کرنا کہ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ دماغ پر ہونے والے اثرات کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ صحیح۔ جب ایک شخص کو لگتا ہے کہ اس کا صورتحال پر کوئی کنٹرول نہیں تو وہ زیادہ گہرا نقش چھوڑتا ہے۔ بالکل۔ یہ سب سن کر تو بہت نا امیدی ہوتی ہے۔ تو کیا ان گہرے زخموں سے شفا ممکن بھی ہے؟ کیا دماغ خود کو ٹھیک کر سکتا ہے یا یہ نشان ہمیشہ رہتے ہیں؟ نہیں، امید بالکل موجود ہے، شفا ممکن ہے، اور اس عمل کو جذباتی طور پر دوبارہ سیکھنا یا ایموشنل ری لرننگ کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دماغ کا سوچنے والا حصہ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس امیگڈالا کے خوف کے سگنلز کو قابو کرنا سیکھتا ہے۔ یہ تو سننے میں بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ یہ مینیجر اس پھنسے ہوئے ایمرجنسی الارم کو ٹھیک کرنا کیسے سیکھتا ہے؟ اس کے دو اہم مراحل ہیں۔ پہلا ہے تحفظ کا احساس دوبارہ حاصل کرنا۔ مریض کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اس کی جو علامات ہیں، جیسے اچانک شدید خوف محسوس ہونا یا ڈراؤنے خواب آنا، یہ PTSD کا حصہ ہیں، یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ وہ پاگل ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے اس کی حالت کو نارملائز کرنا۔ جی، اور دوسرا اور سب سے اہم مرحلہ ہے کہانی کو دوبارہ بیان کرنا۔ ایک محفوظ ماحول میں جیسے تھراپی کے دوران صدمے کی تفصیلات کو بار بار بیان کرنے سے اس سے جڑا جذباتی بوجھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر بار کہانی سنانے پر پری فرنٹل کارٹیکس امیگڈالا پر اپنا کنٹرول مضبوط کرتا جاتا ہے؟ بالکل، آہستہ آہستہ وہ اسے سکھاتا ہے کہ خطرہ گزر چکا ہے۔ کیا یہ عمل بچوں کے لیے بھی اتنا ہی مؤثر ہے؟ ان کے لیے تو اپنے تجربات کو الفاظ میں بیان کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہوگا۔ آپ نے صحیح کہا، اسی لیے بچوں کے لیے دوسرے طریقے جیسے آرٹ تھراپی بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ کتاب میں ایک 5 سالہ بچے کی مثال ہے جس نے اپنی ماں کا قتل دیکھا تھا۔ اس صدمے کے بعد وہ بولنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ تھراپی میں اس نے ایک ایسی کار کی تصویر بنائی جس کے ڈرائیور کی آنکھیں بہت بڑی اور خوفزدہ تھیں۔ یہ بڑی آنکھیں دراصل اس کے اپنے خوف اور اس ہولناک منظر کو دیکھنے کی علامت تھیں۔ یعنی جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں تصویریں بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ بالکل، وہ تصویر بنانا اس کے لیے شفا یابی کے سفر کا آغاز تھا۔ اس نے اپنے بے نام خوف کو ایک شکل دی جس کے بعد اس پر بات کرنا اور اسے سمجھنا ممکن ہوا۔ یہ واقعی ایک امید کی کرن ہے۔ ابھی تک ہم نے ماحول اور تجربات کی بات کی، لیکن ہم سب کچھ لے کر پیدا بھی تو ہوتے ہیں نا۔ کچھ بچے قدرتی طور پر بہت شرمیلے اور ڈرپوک ہوتے ہیں اور کچھ پیدائشی نڈر۔ کیا یہ ہماری تقدیر ہے جو پیدائش کے وقت ہی لکھ دی جاتی ہے؟ یہ بحث کا شاید سب سے دلچسپ حصہ ہے، اور اس کا مختصر جواب ہے نہیں۔ ہمارا مزاج ہماری بنیاد تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہماری تقدیر ہرگز نہیں۔ ماہر نفسیات جیروم کیگن کی دہائیوں پر محیط تحقیق اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ انہوں نے 2 طرح کے بچوں کا مطالعہ کیا۔ ایک وہ جو ہر نئی چیز یا اجنبی شخص سے ڈرتے اور شرماتے تھے، اور دوسرے وہ جو نڈر اور ہر صورتحال میں گھل مل جاتے تھے۔ جی، اور اس فرق کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ صرف پرورش کا فرق تھا؟ نہیں، اس فرق کی جڑیں حیاتیات میں تھیں۔ انہوں نے پایا کہ شرمیلے بچوں کا امیگڈالا، وہی دماغ کا ایمرجنسی الارم، بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ وہ معمولی تناؤ یا کسی نئی صورتحال پر بھی فوراً متحرک ہو جاتا ہے، جس سے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے اور وہ شدید بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے برعکس نڈر بچوں کا امیگڈالا بہت پرسکون رہتا ہے۔ یہ تو شرمیلے پن کی بات ہوئی۔ کیا مزاج کا کوئی اور پہلو بھی ہے، جیسے کچھ لوگ فطرتاً زیادہ خوش رہتے ہیں اور کچھ اداس؟ جی ہاں، یہ مزاج کا دوسرا پہلو ہے جسے رچرڈ ڈیوڈسن نے دریافت کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ جن لوگوں کے دماغ کے بائیں پری فرنٹل حصے میں زیادہ سرگرمی ہوتی ہے، وہ فطرتاً خوش مزاج اور مثبت سوچ والے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ وہ زندگی کے چیلنجز سے بہتر طور پر نمٹتے ہیں۔
اس کے برعکس جن کے دائیں پری فرنٹل حصے میں زیادہ سرگرمی ہوتی ہے وہ منفی سوچ، پریشانی اور اداسی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ اور یہ رجحان اتنا بنیادی ہے کہ 10 ماہ کے بچوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ جی، اتنا بنیادی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہمارے دماغ کی وائرنگ میں ہے اور 10 ماہ کی عمر میں بھی نظر آ سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مزاج تقدیر نہیں ہے؟ یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ تجربہ ہماری حیاتیات پر کیسے غالب آ سکتا ہے؟ اس کا جواب بچپن میں دماغ کی ناقابل یقین لچک یعنی پلاسٹیسٹی میں ہے۔ بچپن میں دماغ ایک گیلے سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے جس پر ہر تجربہ اپنا گہرا اور مستقل نشان چھوڑتا ہے۔ صحیح۔ کیگن نے اپنی تحقیق میں ایک شاندار چیز دریافت کی۔ انہوں نے پایا کہ جن شرمیلے بچوں کے والدین نے انہیں نئے تجربات سے بچانے کے بجائے انہیں دوسروں سے گھلنے ملنے کے لیے نرمی سے دباؤ ڈالا۔ نرمی سے دباؤ مطلب انہیں دھکا دیا؟ دھکا نہیں، بلکہ ہمت دلائی، انہیں نئے لوگوں سے ملوایا، انہیں چیلنجز کا سامنا کرنے کی ترغیب دی، تو وہ بچے بڑے ہو کر اپنے شرمیلے پن پر بڑی حد تک قابو پا گئے۔ واہ، یعنی حیاتیات یا بائیولوجی ہمیں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تو دیتی ہے، لیکن ہماری پرورش اور تجربات اس کہانی کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑی امید بھی۔ بالکل، اسی لیے بچپن موائی کی ایک اہم کھڑکی ہے۔ اس دوران ہمارے تجربات دماغ کے سرکٹس کو مستقل طور پر تشکیل دیتے ہیں۔ جب والدین بچے کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں، اسے اپنے جذبات پر قابو پانا سکھاتے ہیں اور ہمدردی کی مشق کرواتے ہیں، تو وہ دراصل اس کے دماغ میں جذباتی خود ضابط کی یعنی ایموشنل سیلف ریگولیشن کے لیے مضبوط نیورل راستے بنا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، آسان لفظوں میں کہیں تو وہ بچے کو اپنے غصے، خوف اور خوشی کو سنبھالنا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ راستے پھر پوری زندگی اس کے کام آتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مزاج ایک نقطہ آغاز ہے، منزل نہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بچپن جذباتی تعلیم کے لیے ایک فیصلہ کن دور ہے۔ ہمارا خاندانی ماحول ہمیں اعتماد یا خوف کا پہلا سبق دیتا ہے۔ شدید صدمے ہمارے دماغ کے الارم سسٹم کو خراب کر سکتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر دوبارہ سیکھنے سے انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور ہمارا پیدائشی مزاج، چاہے وہ شرمیلا ہو یا نڈر، خوش مزاج ہو یا اداس، وہ صرف ایک ابتدائی خاکہ ہے۔ اصل تصویر تو زندگی کے تجربات اور ہماری تربیت سے بنتی ہے۔ اور سب سے اہم اور امید افزا بات یہی ہے کہ ہماری جذباتی تقدیر پتھر پر لکھی لکیر نہیں۔ بالکل صحیح۔ مواقع کی یہ کھڑکیاں اس بات پر روشنی ڈالتی ہیں کہ بچوں کی پرورش اور تعلیم میں کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنی بڑی صلاحیت پوشیدہ ہے۔ یہ صرف اس بارے میں نہیں کہ وہ کیا جانتے ہیں یا ان کے گریڈز کیا ہیں، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ وہ جذباتی طور پر کیا بنتے ہیں۔ یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو ان کی پوری زندگی کی کامیابی، صحت اور خوشی کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم ایموشنل لٹریسی پر بات کریں گے۔ پارٹ 6، ایموشنل لٹریسی۔ آج ہم اپنی گفتگو کی اس سیریز کے بالکل آخری پڑاؤ پر ہیں۔ جی، اور موضوع بہت اہم ہے۔ بالکل، ہمارا موضوع ہے جذباتی خواندگی یا جسے ایموشنل لٹریسی کہتے ہیں۔ پچھلے حصوں میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جذبات آخر ہیں کیا، ہمارا دماغ انہیں کیسے پروسیس کرتا ہے، اور جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس ہماری زندگی پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ جی، تو آج ہم ایک بہت اہم اور شاید تھوڑا پریشان کن سوال پر بات کریں گے۔ جب کسی معاشرے میں اس خواندگی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ اور کیا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر ہمارے تعلیمی نظام کے ذریعے؟ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان سوالات کی تہہ تک جاتا ہے۔ تو آئیے اس گہری کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی قیمت اکثر بہت بھاری اور المناک ہوتی ہے۔ اچھا؟ جی، مواد کا آغاز ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے جو دل دہلا دیتا ہے۔ یہ بروکلن کے ایک ہائی اسکول کی کہانی ہے جہاں ایک 15 سالہ طالب علم خلیل سمٹر نے اپنے 2 ساتھی طالب علموں کو اسکول کے ہال میں گولی مار دی۔ او خدایا! اور وجہ؟ اسے شدید خوف تھا کہ وہ دونوں اسے مار ڈالیں گے۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ ایک 15 سال کا لڑکا اس ذہنی حالت تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ بالکل،
اور یہ ایک انتہائی مثال ضرور ہے، لیکن مواد کے مطابق یہ اس وسیع بحران کی صرف ایک جھلک ہے جس کا سامنا آج نوجوان نسل کو ہے۔ کس قسم کا بحران؟ ہم نوجوانوں میں پرتشدد جرائم، خودکشی، ڈپریشن اور منشیات کے استعمال میں ایک تشویشناک اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اور مواد یہ کہتا ہے کہ یہ سب الگ الگ مسائل نہیں ہیں؟ جی، یہ ایک ہی مسئلے کی مختلف شکلیں ہیں۔ عام طور پر تو ہم اس کا الزام سماجی یا معاشی حالات کو دیتے ہیں، جو کہ ایک حد تک درست بھی ہے۔ وہ عوامل بھی اہم ہیں، لیکن مواد ایک اور گہری وجہ کی طرف اشارہ کرتا ہے: جذباتی قابلیت میں کمی۔ جذباتی قابلیت میں کمی مطلب؟ ایک بہت ہی حیران کن تحقیق کا ذکر ہے۔ اس کے مطابق 10 سالہ لڑکوں میں جارحانہ پن یا جلد بازی، جسے امپلسیوٹی کہتے ہیں، جی، وہ اس بات کا ان کے آئی کیو کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مؤثر پیش خیمہ ہے کہ وہ مستقبل میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے یا نہیں۔ 1 منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ایک بچے کی جلد بازی اس کی ذہانت سے زیادہ اہم ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ بالکل، اور یہ صرف تشدد یا جرائم تک محدود نہیں، ڈپریشن کو ہی لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ نوجوانوں میں ڈپریشن کی جڑیں اکثر 2 جذباتی کمزوریوں میں ہوتی ہیں۔ پہلی، لوگوں سے تعلقات بنانے اور نبھانے میں ناکامی، اور دوسری اپنی ناکامیوں کی ہمیشہ منفی تشریح کرنے کی عادت۔ اوہ، تو یہ ایک طرح کے ذہنی جال ہے جس میں بچے پھنس جاتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کہ اگر امتحان میں نمبر کم آئے یا دوست سے جھگڑا ہو گیا تو وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ مجھ میں ہی کوئی مستقل خرابی ہے۔ جی، یہ مایوس کن سوچ انہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور سماجی طور پر الگ تھلگ بھی ہو جاتے ہوں گے۔ بالکل، جو مسئلے کو اور بگاڑ دیتا ہے۔ مواد میں کھانے کی بے ترتیبی یعنی ایٹنگ ڈس آرڈرز کا بھی ذکر ہے، جیسے اینوریکسیا اور بولیمیا۔ کیا ان کا تعلق بھی اسی جذباتی کنفیوژن سے ہے؟ یہاں بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مینیپلس کے ایک اسکول میں 900 سے زیادہ لڑکیوں پر ایک تحقیق کی گئی۔ اچھا۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ جن لڑکیوں کو اپنے پریشان کن جذبات جیسے غصہ، بے چینی یا حتیٰ کہ بھوک میں فرق کرنے میں مشکل ہوتی ہے، ان میں ایٹنگ ڈس آرڈرز پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 1 منٹ، کیا مطلب وہ غصے اور بھوک میں فرق نہیں کر پاتی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک طرح کا اندرونی جذباتی طوفان ہے۔ جب وہ بے چینی یا غصے میں ہوتی ہیں تو وہ اس احساس کو پہچان نہیں پاتی، انہیں بس اپنے اندر ایک شدید بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس بے سکونی سے نمٹنے کے لیے وہ کھانے کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتی ہیں، یا تو بہت زیادہ کھا کر اس بے سکونی کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، یا پھر بالکل کھانا چھوڑ دیتی ہیں تاکہ اپنی زندگی کے کسی ایک پہلو پر کنٹرول محسوس کر سکیں۔ تو یہ بھی اسی جذباتی طوفان سے بچنے کا ایک طریقہ ہوا۔ اس سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، کیا منشیات اور الکوہل کا استعمال بھی اسی طرز عمل کا حصہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، خود علاجی یعنی سیلف میڈیکیشن۔ صحیح۔ نظریہ یہی ہے کہ جو نوجوان نشے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ دراصل اپنی بے چینی، غصے یا ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے ان کیمیکلز کا سہارا لیتے ہیں، ایک فوری حل کے طور پر۔ ایک فوری اگرچہ عارضی نجات کے راستے کے طور پر۔ تو یہ تمام مسائل، تشدد، ڈپریشن، ایٹنگ ڈس آرڈرز اور نشہ، یہ سب اس بھاری قیمت کو ظاہر کرتے ہیں جو ایک معاشرہ جذباتی ناخواندگی کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ یہ سن کر تو کافی مایوسی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اتنے بڑے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن کیا مواد میں اس کا کوئی حل بھی بتایا گیا ہے؟ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اور یہیں سے گفتگو کا دوسرا اور زیادہ امید افزا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔ مواد اس کا حل اسکولوں میں جذباتی خواندگی کے پروگراموں کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی روایتی کلاسیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں بچوں کو عملی مہارتیں سکھائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ مسائل تو بہت بڑے اور گہرے لگتے ہیں، کیا اسکول کی ایک کلاس واقعی ان کو حل کر سکتی ہے؟ یہ تھوڑا غیر حقیقی نہیں لگتا؟ آپ کا شک بجا ہے، لیکن نتائج حیران کن ہیں۔ ایک پروگرام ہے جسے سیلف سائنس کہا جاتا ہے۔ یعنی خود کو سمجھنے کی سائنس؟ جی، اس میں 5ویں جماعت کے بچے ایک گیم کھیلتے ہیں جسے کوآپریشن سکوائرز کہتے ہیں۔ انہیں گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے اور انہیں خاموشی سے، بغیر کوئی اشارہ کیے، مل کر ایک پزل حل کرنا ہوتا ہے۔ واہ، خاموشی سے؟ بچوں کے لیے تو یہ بہت مشکل ہوگا۔ اس سے وہ کیا سیکھتے ہیں؟ صبر، دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا
اور مایوسی کو برداشت کرنا۔ اچھا، مواد میں رحمان اور ٹکر نامی دو لڑکوں کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ گیم کے دوران ٹکر، جو مبصر تھا، نے رحمان کو خلل ڈالنے والا یا ڈسرپٹیو کہہ دیا۔ اس پر رحمان غصے میں آ گیا۔ ظاہر ہے کسی بھی بچے کو برا لگے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک عام کلاس میں تو شاید استاد انہیں ڈانٹ کر چپ کرا دیتی۔ یہاں استاد جوان ورگا نے بالکل مختلف طریقہ اپنایا۔ انہوں نے مداخلت کی۔ کس طرح؟ پہلے انہوں نے ٹکر کو سکھایا کہ وہ اپنی بات کو ایسے انداز میں کیسے کہہ سکتا تھا جو تنقیدی نہ لگے۔ پھر انہوں نے رحمان کے جذبات کو تسلیم کیا اور کہا کہ کسی پر ایسا لیبل لگنا واقعی بہت ناگوار ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے دونوں بچوں کے جذبات کا احترام کیا۔ جی، اور پھر انہوں نے رحمان کے عمل کی ایک مثبت تشریح کی، کہا کہ شاید وہ صرف مایوسی میں ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو انہوں نے مسئلے کی نشاندہی تو کی، لیکن کسی بھی بچے پر ذاتی حملہ نہیں کیا۔ بالکل، اسے فنکارانہ تنقید یا آرٹفل کرٹیک کہا گیا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں لڑکے ایک دوسرے کی بات سمجھ گئے اور مطمئن ہو کر ایک ساتھ کلاس سے باہر گئے۔ یہ فنکارانہ تنقید کا اصول، یہ تو صرف بچوں کے لیے نہیں، ہم بڑے بھی اسے اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، دفتر میں، گھر میں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ یہ اصول بڑوں کے لیے شاید بچوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اچھا، مواد میں نیو ہیون کے اسکولوں میں چلنے والے ایک اور پروگرام کا بھی ذکر ہے، جس میں سٹاپ لائٹ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ چھوٹے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اپنے جذبات اور رد عمل پر قابو پانے کا ایک بہت ٹھوس اور آسان طریقہ ہے۔ ٹریفک لائٹ کی طرح؟ بالکل، 3 قدم ہیں۔ سرخ بتی کا مطلب ہے رکو، پرسکون ہو جاؤ اور کچھ بھی کرنے سے پہلے 1 لمحے کے لیے سوچو۔ ٹھیک ہے۔ پیلی بتی کا مطلب ہے مسئلے کو بیان کرو، اپنے احساسات بتاؤ، ایک مثبت مقصد طے کرو اور جتنے ممکنہ حل ہیں ان سب کے بارے میں سوچو۔ اور سبز بتی؟ سبز بتی کا مطلب ہے آگے بڑھو اور اپنے سب سے بہترین منصوبے پر عمل کرو۔ یعنی یہ بچوں کو 1 لمحے کے لیے رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ غصے میں کوئی رد عمل ظاہر کریں۔ یہ تو بڑوں کے لیے بھی ایک بہت مفید ٹول ہے۔ جی، یہ انہیں سکھاتا ہے کہ ان کے جذبات اور ان کے عمل کے درمیان ایک وقفہ ہے، اور اس وقفے میں انتخاب کی طاقت چھپی ہے۔ تو ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ پروگرام واقعی کوئی بڑا فرق ڈالتے ہیں؟ مواد میں اس کے ٹھوس ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ ایک اسکول کے پرنسپل نے بتایا کہ جب سے یہ پروگرام ان کے اسکول میں شروع ہوئے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے طلباء کو معطل کرنے کے واقعات میں ڈرامائی کمی آئی۔ کتنی کمی؟ 1 سال میں 106 سے کم ہو کر صرف 26 رہ گئے۔ 106 سے 26، یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جی، اور یہ صرف عارضی رویے کی تبدیلی نہیں ہے۔ وسیع پیمانے پر کیے گئے جائزوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان پروگراموں سے بچوں کے سماجی اور جذباتی رویوں میں مستقل بہتری آتی ہے۔ اور ان کی پڑھائی پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ یہی تو سب سے اہم بات ہے۔ ان کی تعلیمی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ ان کے اچیومنٹ ٹیسٹ کے سکورز میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی جذبات کو سنبھالنا سیکھنے سے ان کے گریڈز بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ جب ایک بچہ اپنی بے چینی، غصے یا مایوسی میں گھرا رہتا ہے تو اس کا دماغ سیکھنے کے لیے دستیاب نہیں ہوتا۔ اس کی ساری ذہنی توانائی ان جذبات سے لڑنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ بالکل، جب وہ ان جذبات کو منظم کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے اور وہ پڑھائی پر بہتر توجہ دے پاتا ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جذباتی خواندگی صرف سماجی بہتری کے لیے نہیں، بلکہ تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے بھی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہماری سیریز کا اختتام ہو رہا ہے۔ ہم نے انسانی جذبات کے پیچیدہ نظام سے لے کر جذباتی ذہانت کی ہماری زندگی میں اہمیت تک ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ کس طرح خود آگاہی، خود پر قابو، ہمدردی اور سماجی مہارتیں ہماری زندگی کی بنیاد ہیں۔ نہ صرف ہماری ذاتی زندگی بلکہ ہماری صحت، ہمارے کام اور ہمارے تعلقات کی کامیابی کی۔ اور اس پوری گفتگو کا سب سے اہم نکتہ شاید یہ ہے کہ جذباتی ذہانت کوئی پیدائشی یا مستقل صفت نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی میں ہوتی ہے اور کسی میں نہیں۔ جی، یہ مہارتوں کا ایک مجموعہ ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، مشق کی جا سکتی ہے اور وقت کے ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل، بچپن میں سیکھے گئے سبق بنیاد ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ سیکھنے کا عمل تو عمر بھر جاری رہتا ہے۔ بالکل،
ہر تجربہ، ہر تعلق ہمیں اپنے اور دوسروں کے جذبات کو بہتر طور پر سمجھنے کا ایک نیا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو اس تمام گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ اپنی جذباتی زندگی کو سمجھنا اور اسے منظم کرنا شاید سب سے بڑی انسانی صلاحیتوں میں سے ایک ہے۔ اور یہ صرف ہر وقت اچھا محسوس کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے، بامعنی تعلقات استوار کرنے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جذبات کو ایک دوست اور رہنما کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ اس سیریز کے اختتام پر ہم ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو سمیٹنا چاہیں گے۔ جی ضرور۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پوری گفتگو میں کون سی ایک جذباتی مہارت سب سے نمایاں نظر آتی ہے، اور روزمرہ زندگی میں وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہو سکتا ہے جو اس مہارت کو مزید بہتر بنانے میں مدد دے۔